अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आज की इस कुरानी मजलिस में आप सबका इस्तकबाल है। रमज़ानुल मुबारक की ये हमारी 23वीं कुरानी मजलिस है और इसमें हम कुरान मजीद के पारा नंबर 23 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सूरह यासीन, सूरह साफ़ात और सूरह साद, इनका भी मरकज़ी मौजू वही है जो इससे पहले सूरह फातिर और सूरह सबा का था, यानी मुनकिरीन आखिरत के साथ मुकालमा। सूरह यासीन में मुख्तलिफ हवालों से ये बात बताई गई, फिर वो बस्ती वालों का तज़किरा किया गया और बस्ती वालों ने किस तरह से झुटलाया रसूलों को, उसका ज़िक्र हुआ। और उसके बाद फिर आखिरत के सिलसिले में उनका सवाल आखिर में जाके ये बताया गया कि वो ये कहते हैं कि कौन पैदा करेगा हड्डियां जब चूरा चूरा हो जाएंगी। सूरह यासीन के बाद फिर सूरह साफ़ात आती है। सूरह साफ़ात में जो शुरू में कस्में हैं जिन सिफ़ात के साथ, वो फ़रिश्तों की सिफ़ात हैं जिनका जिक्र आगे भी आया है। व इन्ना लनहनु साफ़ून, यहाँ पर वस्साफ़ाति सफ़ा कहा है, आगे व इन्ना लनहनु साफ़ून कहा है। फ़रिश्तों को वो अल्लाह की बेटियां करार देते थे और उनके ज़रिए से उनकी शिफ़ात के का उनको यकीन था कि अल्लाह के साथ शरीक करेंगे तो फिर उनकी शिफ़ात हमारे काम आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की तरदीद की गई और क़यामत के मनाजिर बयान किए गए। और इसी सिलसिले में ये भी बताया गया कि अल्लाह ताला ने क़यामत से डराने के लिए रसूलों का एक सिलसिला भेजा। तो फिर उस पूरे सिलसिले का जिक्र किया गया कि किस तरह से उन्होंने आके डराया और झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ और डराने वालों का किस तरह से अल्लाह ताला ने हमेशा कलमा बुलंद रखा। इसके बाद फिर सूरह साद है, तो सूरह साद में भी जो वो इब्तिदा उसकी होती है, तो उसमें यह है कि ये कुफ़ार जो हैं वो अपनी दुश्मनी और हठधर्मी की वजह से और अपनी अना की वजह से वो ईमान नहीं ला रहे हैं और वो बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठा रहे हैं, जिनमें कि आखिरत के सिलसिले में भी उनका सवाल है। तो इसमें फिर अल्लाह ताला ने एक दूसरे उसूल को बयान किया कि क्या जो लोग मुत्तकी परहेजगार हैं और जो लोग बुरे हैं, ख़राब हैं, बदकिरदार हैं, क्या उनको यकसा रखा जाएगा। तो इस हवाले से फिर मुत्तकी और परहेजगार लोगों की मिसालें दी गई। शुक्र के हवाले से हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान की मिसाल दी गई, सब्र के हवाले से हज़रत अय्यूब की मिसाल दी गई। और उसके बाद फिर आगे शैतान ने जो टास्क लिया है इंसानों को गुमराह करने का, तो उसका जिक्र किया गया। तो गुफ्तगू जो है वो बुनियादी तौर पर आखिरत के गिर्द घूम रही है। उसके बाद फिर सूरह ज़ुमर है, यहाँ से शिर्क की तरदीद और तौहीद का इस्बात, तौहीद पर जोर वो शुरू होता है और तौहीद का सही तसव्वुर पेश किया जाता है और तौहीद का जो गलत तसव्वुर था, जिन रास्तों से लोग शिर्क को इख्तियार कर रहे थे कि हम अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए इनको अपना माबूद बना रहे हैं, इनको अपना वली बना रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की तरदीद की गई। इस पर का तज़किरा इंशाअल्लाह कल होगा। अब इसके बाद सवाल व जवाब का मौका है। मेरा सवाल सूरह यासीन आयत नंबर 82 से है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे दे कि हो जा और वो हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि कुरान में आता है कि ज़मीन और आसमान को बनाने में मतलब बनाए तो 6 दिन में बनाए, तो इस बात को ज़रा समझा दीजिए कि इनमें 6 दिन का टाइम क्यों लगा। फ़यकून का तर्जुमा ये नहीं है कि वो फ़ौरन हो जाती है, बल्कि फ़यकून जो है ये फ़ेल मुज़ारे है और इसका तर्जुमा ये है कि वो होने लगती है। तो अल्लाह ताला हुक्म देता है और उस पर अमल शुरू हो जाता है। अब ये अमल मुकम्मल कब होगा, ये अल्लाह ताला की स्कीम के मुताबिक होता है। तो ये जो कुरान की इबारत है फ़यकून, देखिए कुन फ़कान नहीं है बल्कि कुन फ़यकून है, और दोनों में यही फ़र्क है। कुन फ़काना का मतलब होता है कि कहा गया और फ़ौरन वजूद में आ गया, फ़ौरन हो गया। कुन फ़यकून का मतलब होता है कि कहा गया और वो होने लगा। तो इसका जो सही तर्जुमा है वो ये है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ से कहता है कि हो जाओ तो वो होने लगती है। सूरह स्वाद की आयत नंबर 34 में कहा गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि हमने आजमाइश में डाला और इसकी कुर्सी पे एक जस्त लाकर डाल दिया, फिर इसने रुजू किया। और आयत नंबर 36 में कहा गया है कि हमने इसके लिए हवा को मसखर कर दिया जो इसके हुक्म से नरमी के साथ चलती जिधर वो चाहता है।
इन दोनों आयत की ज़रा वजाहत कीजिए। ہم نے سلیمان کی آزمائش کی علیہ السلام. کیا آزمائش کی اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو سلطنت تھی اس میں جو کچھ ایسے ڈیسیشنز تھے جس کے نتیجے میں جہاں جنگیں وغیرہ ہو رہی تھی وہاں انہیں ڈیفیٹ ہو گئی اور ان کی سلطنت کے بہت سے علاقے ان سے نکل گئے اور ان کی حکومت مرکز تک باقی رہ گئی. تو کوئی بھی بادشاہ ہو, کوئی بھی کمانڈر ان چیف ہو, تو اس وقت ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. جب جیتتا ہے تو اس کی ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے, جب ہارتا ہے تو اس کی دوسری کیفیت ہوتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس طرح کی کوئی آزمائش, ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے, اس طرح کی کوئی آزمائش سے گزر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ بہت پریشان تھے اور اپنے تخت پر وہ اس طرح سے بیٹھے تھے جیسا کہ ایک بے جان انسان ہے. تو یہ اس کا سمپل میننگ ہے جو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے بعد جو ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ کا مطلب ہے کہ ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا. اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں ہیں لوگوں کے پاس. دیکھیں کہ ونڈ پاور کو کنٹرول کرنا, ونڈ پاور کے ذریعے سے اپنے بزنس کو فروغ دینا, گریک بھی ایسا کرتے تھے, رومن بھی ایسا کرتے تھے, ایجپشین بھی ایسا کرتے تھے, فینیشینز بھی ایسا کرتے تھے, یا کینانائٹس, یہ سب جو قومیں گزری ہیں انہوں نے ہواؤں کا استعمال کیا بزنس کے لیے. یعنی جس زمانے میں بزنس کے لیے نکلتے تھے وہ اندازہ لگاتے تھے کون سی ہواؤں کا زمانہ ہے, ایسٹرلی ونڈ, ویسٹرلی ونڈ, طوفان کا زمانہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پہلے رولر تھے جنہوں نے ایسی بندرگاہیں بنائی, سی پورٹس بنائے, جس کے نتیجے میں کشتیوں کو آ کر لنگر انداز ہونے اور کشتیوں کے نکلنے میں آسانی ہو. یہ بہت ضروری ہے. ہوائیں اگر مخالف ہوں اور آپ ایسے جگہ سی پورٹ بنائیں جو ہواؤں کے مخالف رخ میں بہہ کر کشتی آئے تو اس کا آنا اور لنگر انداز ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہواؤں کا جو ہے ایشو ہے کہ کبھی وہ مخالف بن جاتی ہیں اور کبھی آپ کے لیے موافق بن جاتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے, وہ رولر تھے جنہوں نے اس ہوا کے فیچرز کو سمجھا اور ایسا انہوں نے سی پورٹ بنایا جس کے نتیجے میں آپ کی تجارت کو چار چاند لگ گئے. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ تاریخ میں یہ بات ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دیا تھا اور کافی بہت بڑی پھیلی ہوئی تجارت تھی اور سی پورٹ کے ذریعے سے یہ مال جاتا بھی تھا اور آتا بھی تھا. تو یہاں وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نالج پر انہیں کمائنڈ تھا اور اس ونڈ پاور کو آپ نے ہارنس کیا, اس کا استعمال کیا. سورہ سبا میں آیت نمبر 12 میں کہا گیا ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر, کہ سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا. ریح کہتے ہیں تیز ہوا کو, جو ایک دن میں ایک مہینے کا سفر اور ایک رات میں ایک مہینے کا سفر, یعنی ایک مہینے کا جانے کا سفر وہ ایک دن میں طے کر لیتی تھی اور ایک مہینے کا آنے کا سفر بھی وہ ایک دن میں طے کر لیتی تھی. مطلوبہ رخ پر چلنے والی بہت تیز رفتار ہوائیں ان کو حاصل تھی, جانے میں بھی اتنی تیز اور آنے میں بھی اتنی تیز. تو ایک تو یہ چیز حاصل تھی. دوسرے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے تجری بامرہ رخان حیث اصاب, کہ ان کے حکم سے چلتی تھی, اور رخان حیث اصاب کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ کہ جہاں وہ پہنچتی تھی وہاں وہ ہلکی ہو جاتی تھی. تو جب وہ اسٹارٹ لیتی تھی تو خوب تیز چلتی تھی تاکہ پورا جو مسافت ہے وہ بہت جلدی طے ہو جائے, اور جب پہنچنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ پھر ہلکی بھی ہو جاتی تھی تاکہ وہ آرام سے رک جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت زیادہ انتظام تھے, اور ان انتظامات کو جیسا کہ محترم سمین الحسن صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے خود اپنے علم کا استعمال کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں مفید اور بہتر بنایا. سورہ صافات آیت 1-4. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم, پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں, پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سناتے ہیں. تو یہاں ڈانٹنے پھٹکارنے والوں سے کیا مراد ہے, ان آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں. اس سلسلے میں تفاسیر میں آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی, لیکن اس سورت کے آخر ہی میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا والصافاتی صفا, صف بستہ ہیں, والزاجراتی زجرا, وہ ہکا رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں مطلب ہکا رہے ہیں, امر کو انجام دے رہے ہیں, فالتالیاتی ذکرا, وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آگے جو ہے فرشتوں کی زبان سے کہا گیا
کہ وما منا الا لہو مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کو ایک متعین کام دیا گیا ہے، اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم صف بستہ ہیں، والصافات صفا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ہو گیا، تالیات ذکرہ جو ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ہو گیا کہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں، اور زاجرات زجرہ وہ وما منا الا لہو مقام معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کام دیے ہیں، تو وہ کام انجام دے رہے ہیں، جن میں سے کچھ کام جو ہیں وہ زجر والے ہیں، ہکانا، بادلوں کو ہکا کے لے جانا، ہواؤں کو ایک طرح جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں لے جانا، یہ جو ہے گویا فرشتوں کی صفت ہے، اور فرشتوں کے یہ اوصاف اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نمبر ایک، یعنی جو اللہ نے کام دیا وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے جو ہے صف بستہ بھی ہیں، یعنی صف میں لگے ہوئے ہیں اطاعت کے ساتھ، فرشتے تسبیح اور ذکر بھی کر رہے ہیں، تو پھر جو مخلوق یہ سارے کام کر رہی ہو وہ اللہ کی خدائی میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ سورہ سعد آیت 41 اور 42، ان دو آیتوں کے سلسلے میں دو سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ بیماری کو شیطان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے تھے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ سوال یہ ہے کیا بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی ہے؟ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بیماریوں کے سلسلے میں آدمی کا لائف سٹائل ہوتا ہے، یا آدمی کے فوڈ ہیبٹس ہوتے ہیں، یا آدمی کے ایموشنل کیفیتیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سی بیماریوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سائیکوسومیٹک ڈیسیزز، یعنی انسان کے ذہن میں بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کا مینیفیسٹیشن باڈی میں ہوتا ہے۔ جینیٹک ڈیز آرڈر کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں، جینیٹک ڈیز آرڈر ایک دوسری کیٹیگری کی ہے۔ تو کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے سلسلے میں آدمی کو خود تلاش کرنا چاہیے، کبھی کبھی اس کا ریزن ایویڈنٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا ریزن ایویڈنٹ نہیں ہوتا۔ جن کے ریزنز ایویڈنٹ ہی ہمیں معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر سگریٹ سموکنگ کا عادی ہو اور ایک عمر میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لنگس فیل ہو چکے ہیں، تو کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بیماری کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ تو ایویڈنٹ ہیں۔ بہت سی بیماریاں وہ ہیں جس کے کاز انسان کو معلوم ہیں، اور بہت سی وہ بیماریاں ہیں جس کے کاز انسان کو نہیں معلوم، لیکن آج ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس کا کاز بھی انسان ہے۔ ہارٹ ڈیسیزز جو آتے ہیں وہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے آتی ہیں، اور ہائی لیول کے اینگر سے آتی ہیں۔ جو آدمی پرسسٹنٹلی سیڈ رہتا ہے اس کی امیونٹی خراب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ایموشنلی نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے اسے گٹ پرابلم ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تو آج ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں۔ اور جن بچوں کا آٹو امیون ڈیسیز ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایموشنلی ہرٹ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آج کی دنیا میں واضح ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی بیماری ہوئی، ہم نہیں جانتے کیا بیماری ہوئی، تو اب وہاں شیطان نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آدمی کے دلوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، نیگیٹو تھاٹس پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی سائیکالوجی میں طے ہے کہ نیگیٹو تھاٹس کے نتیجے میں سفرنگ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے باقاعدہ بعض ڈاکومنٹریز میں دیکھا کہ جن لوگوں کے اندر بیماری ہے، جب ان کے آئیڈیاز چینج ہوتے ہیں، پازیٹیو تھاٹس آتے ہیں، فرگیونیس کرتے ہیں، تو ان کی بیماری کم ہونے لگتی ہے۔ تو شیطان نے آ کر اس طرح سے ڈسپیر میں، تکلیف میں مبتلا کیا، منفی سوچ کے اندر مبتلا کیا ہوگا، جس کی شکایت انہوں نے خدا سے کی کہ بار بار اس طرح کے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں، اس سے بچا مجھے۔ دوسرا شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سوشل لیول پر بھی وہ جا کر لوگوں کو اکساتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اکسایا اور بھائیوں میں لڑائی پیدا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیا، نہیں کہا، شیطان نے جدائی ڈال دیا نا، شیطان نے یہ سب کارنامے کروائے۔ اکسانا اس کا کام ہے، عمل کرنا انسان کا کام ہے۔ اسی طرح ان کے سماج کے بعض لوگوں کو بھی شاید اس نے اکسایا ہوگا کہ اس بیمار سے تمہاری قربت تو تم کو بیماری لگ جائے گی، تو لوگوں نے ابینڈن کر دیا ہوگا، لونلینس پیدا ہو گیا ہوگا۔ تو یہ سب وجوہات ہو سکتے ہیں جس میں شیطان کی طرف یہ بات منسوب کی گئی۔ البتہ الٹیمیٹلی دنیا میں ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں۔
تو اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس میں شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، تو دوسری جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر رحم فرما دے، رحم کی دعا کی انہوں نے۔ دوسرا یہ کہ مختلف مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ فلاں بڑی عظیم مذہبی شخصیت کے پیر مارنے سے یا اس کے ہاتھ لگا دینے سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، چشمہ مریم، چشمہ ایوب اور زمزم کا چشمہ، یہ سارے تذکرے قرآن شریف میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ معجزاتی طور پر رونما ہونے والے چشمے بیماری سے شفا کا باعث بنتے ہیں؟ جہاں تک چشموں کی بات ہے، یا وضاحت یہ کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ زمزم کے چشمے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور دو چشموں کا ذکر ہے، حضرت مریم والے چشمے کا اور حضرت ایوب والے چشمے کا۔ یہ چشمے خاص طور سے جاری کیے گئے تھے یا ان چشموں کے پاس ان دونوں کو پہنچا دیا گیا، تو اس کا بھی پورا امکان موجود ہے۔ اور وہ چشمے کوئی بہت زیادہ مطلب ایکسٹرا قسم کی خصوصیت رکھتے تھے، خاص معجزاتی ٹائپ کی، یا یہ کہ یہ ایک مطلب خدائی جو عام قوانین ہے سنن کونیہ انہی کے اندر رہتے ہوئے تھا، تو اس کا بھی امکان ہے کہ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ وہ چشمے جو گندھک کی چٹانوں سے نکلتے ہیں تو وہ جسم کی بہت ساری جلدی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی، اس بیماری کا علاج فلاں چشمے میں موجود تھا اور اس چشمے تک ان کو پہنچایا گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ان کو علاج بتا دیا، جو علاج موجود تھا وہاں تک ان کو پہنچا دیا۔ اس بات کا بھی امکان موجود ہے، الفاظ جو آیتوں کے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور حضرت مریم کے چشمے کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ چشمہ وہاں تھا، کھجور کا درخت وہاں تھا، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا جہاں پر کہ انہیں یہ ساری سہولت حاصل تھی۔ تو معجزاتی طور پر ہو گیا ہو، اس کا بھی امکان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، تو معجزہ بھی پیدا کر دینا ممکن ہے، اور معجزاتی طور کے بجائے سنن کونیہ جو عام اللہ کی سنن کونیہ ہے ان کے دائرے میں ہوا ہو، اس بات کا بھی امکان موجود ہے۔ میرا سوال سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے، اس کا ترجمہ ایسے ہے: کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ تو اس میں جو انسانوں کی اجتماعی جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ جھگڑالو بتائی جا رہی ہے، اور جیسا کہ علم ہے کہ ایسا ہر انسان تو نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو، ایک انسان کو شروع سے ایک اچھا انوائرمنٹ ملے تو آگے جا کر وہ اچھا انسان ہی بنتا ہے، تو اس طرح کی جو صفت بتانے کا قرآن کا کیا مقصد، سمجھانے کا کیا مقصد رہتا ہے؟ تو اس بات کو تھوڑا واضح کر۔ اس میں جو لفظ خصیم آیا ہے نا، اس کے ترجمے میں تھوڑا سا تساہل ہو گیا ہے لوگوں سے۔ خصیم کا مطلب جھگڑالو نہیں ہوتا ہے، خصیم کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنے والا، اور بحث کرنا ایک مثبت عمل ہے اور انسان کی خصوصیت ہے، اور کیا ہے، مبین کی پوری وضاحت کے ساتھ اپنی بات رکھتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ کہاں اس کا آغاز ہوا تھا ایک نطفے کی صورت میں، اور کہاں وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ ایک انسان ہے جو اپنی بات پیش کر رہا ہے، اس کے پیچھے ذہانت بھی ہے، اور پھر وہ مبین پوری بلاغت اور فصاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ تو خصیم جو ہے وہ نگیٹو لفظ نہیں ہے بلکہ پوزیٹیو لفظ ہے، اور مبین بھی پوزیٹیو لفظ ہے، اور اس کے ذریعے صلاحیت والے وجود تک ایک قطرے کو پہنچاتا ہے، اس کا بیان ہے، اور اس میں سوچنے کا بہت سامان ہے، بڑی نشانی ہے۔ محمد اسد نے اس کا ترجمہ کیا ہے خصیم مبین کا، کہ پاور ٹو تھنک اینڈ آرگیو، سوچنے کی صلاحیت اور بحث و گفتگو کرنے کی صلاحیت، یہی انسان کی خوبی ہے، ورنہ نطفے سے جانور بھی پیدا ہوا لیکن اس کے پاس تھنک کرنے اور آرگیو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سورہ یاسین شروع سے جو شروع ہوتی ہے اور پھر آیت نمبر 20 سے 25 تک جو تقریر کا ایک پورا سلسلہ آتا ہے کہ ایک ہٹ دھرم ضدی قوم تھی جس کو سمجھانے کے لیے رسول کو بھیجا گیا، لیکن وہ نافرمان تھے، پھر وہ ٹھوڑیوں تک اس میں جکڑے تھے ہٹ دھرمی اور ضد میں،
پھر ان کے آگے پیچھے دیوار، یہ تمام باتیں بتائی گئیں کہ وہ ایسی قوم تھی. لیکن اچانک آل آف سڈن آیت نمبر 26 میں جو بات آتی ہے کہ اس سے پہلے آتی ہے کہ ایک شخص شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہیں تم رسولوں کی بات مان لیتے جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، وغیرہ وغیرہ. یہ پوری باتیں چلتی رہتی ہیں. پھر آیت نمبر 26 میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. قیلت خل الجنہ قالا یا لیت قومی یعلمون. بہت ہی جذباتی اور سینسیٹیو یہ آیتیں ہیں جو بہت دل پہ اپیل کرتی ہیں، دل پہ. اور اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. قالا یا لیت قومی یعلمون. تو پھر آگے کہا کہ میرے رب نے کس چیز کے بدلے میری بخشش فرما دی. تو وہ شخص آیا، پھر اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں ایسا کرتے اور تم کیوں ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. پھر وہ ایمان لے آیا اور پھر فوراً ہی یہ بات آتی ہے کہ اسے کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اور پھر اس شخص نے یہ کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کے بدلے میری بخشش فرما دی. تو اس کی عمل کا کوئی اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اتنی باتیں کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. پھر وہ پیغام آ گیا قرآن کے ذریعے لوگوں تک. تو یہ تھوڑا سا یہ واقعی سورہ یاسین تو خیر بہت ہی دل کو اپیل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا حکم دیا پڑھنے کا. لیکن یہ کیسے یہ تمام چیزیں آئیں کہ یعنی وہ داخل ہو گیا جنت میں، پھر یہ پیغام آ گیا اور اس شخص نے کو کہہ دیا گیا. تو یہ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سمجھائیں. بھائی میرا جہاں تک خیال ہے کہ قیل ادخل الجنہ، قرآن کا یہ طریقہ ہے اچانک ماضی سے مستقبل تک کا سفر کر لیتا ہے. 2 آیتوں کے بیچ میں ہزاروں کروڑوں سال کا بھی فاصلہ طے ہو جاتا ہے. انسان کی پیدائش اور قیامت کا تذکرہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہم ٹائم لیمٹ میں سوچتے ہیں، قرآن کا انداز تو ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ شخص ایمان لے آیا جو تھرڈ پرسن تھا. یہ ایک الگ بحث ہے، تھرڈ پرسن کون تھا، وہ 2 انبیاء کون تھے، اس میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں. تو اس نے اعلان کیا کہ میں تو ایمان لے آتا ہوں. بھائی تم لوگ ایمان نہیں لے آنا چاہتے تو نہ لے آؤ. تو اس کے بعد اس شخص کی قدرتی موت ہوئی ہوگی، اس کا انجام ہوا. اور جیسا کہ حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن سے بھی، کہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے تو فوراً اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ یا تو اچھا برتاؤ ہوتا ہے یا برا برتاؤ ہوتا ہے. تو جنتیوں کے ساتھ جو آنر ہوتا ہے، جو ریسپیکٹ ہوتا ہے، جب اسے ملا تو اس نے کہا کہ بھائی کاش میری قوم کو بھی یہ معلوم ہو کہ ایمان پر مرنے کے نتیجے میں یہ ریسپیکٹ ہے، یہ آنر ہے. میں ان کو سمجھاتا رہا لیکن انہیں نہیں معلوم کہ آنکھ بند ہونے کے بعد جو عزت ملتی ہے ایمان کے نتیجے میں، اس سے وہ نابلد ہیں. یہ اس نے کہا ہوگا. سورہ صفات سے آیت نمبر 6 سے 10 تک میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو ہم نے آسمان میں تارے مزین کیے اور پھر جب یہ شیطان جو ہے بات جا کر کے سنتے ہیں تو پھر ہم ان کو فرشتے جو ہیں وہ شعلے سے مارتے ہیں، ان کے لیے پھر عذاب ہے. تو جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو روکا گیا ہے شعلوں سے، جو تارے بنا ہے اللہ پاک نے، اس کا مقصد یہاں بیان کیا گیا. جب ہم سورہ جن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بات آتی ہے کہ وہ جو جنات ہیں وہ یہ کہتے کہ ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے باتوں کو سنتے تھے اور پھر اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم وہاں پہ بات نہیں سن پا رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے ہمیں بھگایا جا رہا ہے، شعلے پڑ رہے ہیں. اور شاید کہ اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ زمین پہ کوئی عذاب آنے والا ہے یا اللہ نے کوئی زمین پہ کوئی ہدایت کا کوئی وہ کیا ہے، جو سب آیت میں بات چل رہی ہے. تو اور تیسری طرف دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے شاید یہ اس لیے کیا ہے کہ جب کسی رسول پہ جب کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کے پروٹیکشن کے لیے اللہ پاک آسمان پہ جو پہرے دار ہوتے ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اللہ پاک نے چونکہ پہلے بھی انبیاء کے لیے کتابیں جو نازل ہوئی ہیں تو وہ کب اللہ پاک نے جو جناتوں کو روکا ہے اور کب ان کو ایکسس دیا ہے کہ وہ بات کو سنتے تھے. محترم مولانا غازی صاحب نے فالزاجرات زجرا کی ایک بہت خوبصورت تعویل بیان کی. ایک تعویل اس کے نیچے ہی آ گئی ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھٹکار کرتے ہیں، زجر و توبیخ کرتے ہیں، ہانکتے ہیں. یہی شیاطین جو ملائے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں. تو اس سے پہلے شیاطین جاتے تھے نہیں جاتے تھے، جو وحی آتی تھی اس میں کیا سنتے تھے کیا نہیں سنتے تھے، اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. البتہ قرآن کو محفوظ کلام بنانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے ان میں سے ایک انتظام یہ بھی ہے. ایک تو قرآن کو محفوظ کلام بنانے کے لیے قلب پر نازل کیا،
اسے بائی ہارٹ کرنا آسان ہے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست پہروں کے ساتھ, سیف سیکیورٹی کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ اتارتا ہے. فرشتے اور جنات کسی زمانے میں ایک جگہ تھے تو ان کے آپس میں رابطہ رہا ہوگا, لیکن اس وقت جب پرٹیکولر کام میں آ رہے ہیں, قرآن لے آ رہے ہیں, تو وہ دور رہیں گے, اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز فائرنگ کرتے ہیں. اس فائرنگ کے نتیجے میں شیاطین جن نہیں آئیں گے قریب میں, اور قرآن سیفلی نازل ہوگا. یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور آسان ہے سمجھنا. داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ بڑی قوتوں کے مالک تھے, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. لیکن سورہ آیت نمبر 21 سے 25 تک جو ہے, اس میں جو سوال ہے میرا, داؤد علیہ السلام ان دونوں آدمیوں کا فیصلہ کرتے ہوئے کیسے یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے, اور وہ دونوں آدمی کون تھے, اور ان سے کیا قصور سرزد ہوا تھا, اور دیوار سے چڑھ کر بالا خانے میں کیوں آئے تھے, دروازے کی طرف سے کیوں نہیں آئے. اور جب ہم آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے جو قصور سرزد ہوا تھا اس میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا. آپ کے سوال کے آخری حصے کا پہلے جواب کہ اس پورے واقعے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کوئی خواہش نفس کا دخل تھا. مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار بات لکھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں قرآن میں بعض جگہ ان کے تساہموں کا اور ان سے تساہل کا یا ان سے کسی لغزش کا تذکرہ ہے. ہر جگہ یہی اصول ہے, ہر جگہ وہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے انبیاء سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی. جذبہ خیر شدید کا غلبہ جب ہوتا ہے تب ان سے ایسا ہوتا ہے. جذبہ خیر شدید کا غلبہ, جیسے عبس و تولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جذبہ خیر شدید تھا کہ اہل ثروت اور لیڈرز اگر اسلام کی طرف آتے ہیں تو مکے میں اسلام کو پھیلنا آسان ہو جائے گا. یہ جذبہ خیر شدید کا غلبہ ہوتا ہے. اس میں نفسانی خواہشات کا غلبہ انبیاء سے نہیں ہوتا. جتنے واقعات ہیں ان میں یہی ایک پرنسپل ہے. دوسرا یہ کہ یہ کون تھے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دیوار پھلنگ کر کیوں آئے, سب انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ فرشتے تھے. لوگ کہتے ہیں 2 فریقین نہیں تھے, 2 فریقین تھے بھی, تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دروازے سے جانے اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آرام کا ٹائم رہا ہو, باڈی گارڈ نے روک دیا ہو, بھئی آپ کے لیے جانے کے لیے اجازت نہیں. انہوں نے سوچا بھئی ہم تو اس ملک کے واسی ہیں اور ہم سٹیزنز ہیں, بادشاہ نہیں ملنا چاہے تو کیا ہم ملیں گے ضرور. تو ان کے اندر اصرار تھا, ضد تھی, تو وہ آ گئے اندر. تو دونوں معنوں میں فرشتے ہوں یا انسان ہوں وہ اندر آئے, جبرن آ گئے. اب اس پورے واقعے میں ایک دمبی اور 99 دمبیاں, یہ میٹافورک ہے, یہ تمثیلی ہے. نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ایسی سرزد نہیں ہوئی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کیس میں یہ جو 1 دمبی اور 99 دمبی کا واقعہ ہے یہ میری طرف میں ایسا ہی کر رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے ان معنوں میں جن معنوں میں عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں. یہ اصل میں مولانا امین حسن اصلاحی نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک رولر ہوتا ہے تو وہ بہت سے مرتبے ہو سکتا ہے کہ سڑک جا رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, تو ایکوائر کرنا پڑتا ہے لینڈ, کسی کی زمین کو لینا پڑتا ہے. ایک رولر کے پاس تو پورا ملک ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ آپ روڈ کو لے جانا چاہتے ہیں, اسی محلے سے لے جانا چاہتے ہیں, اور محلے کو جو ہے آپ بلڈوز کر دیتے ہیں. رولر اگر چاہیں تو پورا ملک اس کا ہے, تو تھوڑا سا روڈ کا نیٹ ورک بڑا کر دے گا, ڈیویٹ کر دے گا, یا اوپر سے فلائی اوور کر دے گا, تو بچ سکتا ہے. کہ میں اپنے الفاظ میں اضافہ کر رہا ہوں. امین صاحب نے کہا کہ وہ حکمران ہونے کے ناطے کوئی ایسا پروجیکٹ رہا ہو جس کے نتیجے میں انہیں احساس ہوا ہو کہ بھائی اس سے بہتر سولوشن تو ہو سکتا ہے, اور یہ جو آپ نے فیصلہ دیا اسی فیصلے کی طرح آپ کی زندگی میں بھی واقعہ ہو رہا تھا کہ ایک جس کے پاس ہے وہ آپ ایکوائر کر رہے تھے, جبکہ آپ کے پاس 99 موجود تھے. بادشاہ کے پاس ہم بہت وسائل موجود ہیں, اور جس کا ایک ہو وہ بھی ایکوائر کریں, یہ مناسب نہیں لگا تو فوراً وہ سجدے میں گر گئے. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو جو راز کی باتیں ہیں ان کا پردہ فاش نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور بندے کے درمیان ہے, کیا غلطی تھی, کیا احساس تھا, وہ صرف اللہ جانتا ہے, حضرت داؤد جانتے ہیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ ہونے کے ناطے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوگا, انہوں نے محسوس کیا اور فوراً وہ رکوع سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے تائب ہوئے. آگے کی جو آیت ہے, آیت نمبر 26,
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. تو فاحکم بین الناس بالحق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان تصفیے کے سلسلے میں ان کی تربیت کی گئی تھی. یعنی ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، جیسا کہ کہانیوں میں سنایا جاتا ہے، تو کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کس طرح سے کریں اس کے سلسلے میں انہیں ایک تربیتی کورس سے گزارا گیا. اور محسوس یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو لکھا بھی ہے، کہ دو فریق ان کے پاس آئے. ایک فریق نے اپنا موقف رکھا جو بہت زیادہ جذباتی تھا، پیش ہوا تو فوراً ایسا لگا کہ یہ تو واقعی سامنے والا ظالم ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کو کہ ظالم ہونے کا فیصلہ سنا دیا. فیصلہ سنایا تو اب یہ تو جلد بازی ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے اصولوں کے خلاف ہے. کہ کتنا ہی اہم مسئلہ ہو، سامنے والا کتنا ہی اس کو مظلومیت کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہو، لیکن آپ جب تک دونوں کی بات نہیں سمجھ لیں اور اچھی طرح سے تحقیق نہیں کر لیں، اس وقت تک آپ کسی ایک فریق کے خلاف فیصلہ نہیں دیں. عام طور سے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری نیک نیتی کے ساتھ ظلم سے بچانے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، کبھی وہ نیت پوری یہی رہتی ہے، کہیں بھی وہ ہوائے نفس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ چونکہ تحقیق کا عمل مکمل نہیں کرتا ہے اور کسی ایک کی بات سن کر وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ بات بھی بہت متاثر کن ہوتی ہے، تو وہ فیصلہ کر بیٹھتا ہے. تو یہاں پر پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ٹریننگ سے گزارا گیا، اور گزارنے کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا کہ اب ہم تمہیں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اور آگے پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض وغیرہ، تو بات پھر لے کے چلے گئے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اس میں وہ لوگوں کے درمیان، بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں وہ کسی طرح کی ناانصافی نہیں کرے گا. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ 23ویں قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ کل کی قرآنی مجلس میں آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور قرآن مجید کا صحیح علم و فہم حاصل کرنے اور قرآن مجید پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.